बाप था, वो इस कत्ल के अंदर आ गया। अब यहां पर आके फिर तहकीक नहीं रुकेगी, तहकीक फिर इसके आगे जाएगी। आखिर यजीद के बाद मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत किसने दी थी? अगर आप सुराग लगाना चाहें तो फिर सुराग तो लग सकता है। अगर आपने वैसे ही तासुब की पट्टी आंखों में बांध ली है और कातलाने हुसैन को ही अपने हीरो समझना है तो आपकी मर्जी है, वरना हम शिया कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन आपको हक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अपने दिमाग, अपने जहन, अपनी अक्लों को रोशन करो। यजीद की हुकूमत बनाने में उसके बाप का हाथ था। मुआविया बिन अबू सुफियान को शाम की हुकूमत देने में किसका हाथ था? किसने उसे खलीफा बनाया था? कहते तीसरी खिलाफत के कौन है? लेकिन आपके जाने के बाद जब आयतें नहीं उतरा करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मुनाफिक कौन सा है? रिसालत में आपने देखा मस्जिद के कोने पे रेत पे सर झुकाए हुए अली कुरान लिख रहे थे। अमीर अल मोमिनीन की तरफ हाथ का इशारा करके अहले सुन्नत किताब में रसूल ने कहा या अली कामा उठिएगा। अली उठ के खड़े हुए। रसूल ने सलमान अबू ज़र से कहा पूरे मदीने के मेरे सहाब को बता दो, ये है मोमिन और मुनाफिक की पहचान। ने अपने एक असहाबी से कहा था कि जाओ लश्कर शाम पे हमला करो। वो लश्कर शाम पे हमला करने के लिए अपना एक दस्ता लेके आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि माल के अस्तर आ रहा है। उन्होंने फौरन कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिया, माल के अस्तर अपना लश्कर लेके वापस आ गए। अली ने फरमाया मालिक हमला क्यों नहीं करके आए? फरमाया मौला हमला करने गया था लेकिन उन्होंने कुरान नेज़ों पे उठा लिए, कुरान नेज़ों पे उठा लिए हैं। तारीख कहती है अली बिजली किसी तेजी से घोड़े की सीन पे आए। अली ने अपनी जुल्फकार को हवा में लहराया। मालिक ने कहा मौला कहां जा रहे? फरमाया इन पर हमला है कि आप शायद असहाबे पैगंबर को नहीं मानते, हम असहाबे पैगंबर को मानते हैं, लेकिन कुरान हमें बता रहा है कि हर सहाबी मोमिन नहीं था। मुनाफिकीन के नाम तो रसूल लिखवा के गए थे हुजैफा को। वादी उकबा 12 मुनाफिकीन के नाम तो अहले सुन्नत किताबों में लिखा है, सही बुखारी ने लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रिसालत इमाम ने हजरत हुजैफा यमान को लिखवाए। हुजैफा के पास वो नाम मौजूद थे और बहुत बड़ी शख्सियत रसूल के जाने के बाद, क्योंकि रसूल ने कहा था हुजैफा मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? सबसे बड़ी निशानी ये होगी नाम ना बताना। नाम बताओगे इस्लाम यहीं पर रुक जाएगा, तबलीग इस्लाम का सिलसिला बंद हो जाएगा। यकीन करें हम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से ना किसी को छोड़ते हैं ना मानते। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड देखते तो मोहम्मद बिन अबी बकर को क्यों मानते? शिया मरता मर जाता है लेकिन यजीद के लिए इतना सा भी नरम गोशा नहीं रखता। उसके बेटे ने सिर्फ आके अपने बाप के तख्त को ठोकर मारी है। कैरेक्टर आया सामने, हमने किरदार कबूल कर लिया। क्या मसलहत थी, क्यों किया था? हमने कहा नहीं ये जुमला काबिल कबूल है, बेशक यजीद का बेटा है। तो हमारे यहां नहीं देखा जाता कि कौन किसका बाप है किसका बेटा है। हम ये देखते हैं कि उसकी अहले बैत से और रसूल के घर से मोहब्बत क्या है। हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम है कि हम शायद नबी के वफादार असहाब को, नबी के जानसार असहाब को अहले बैत के मुकाबले पे तरजीह नहीं देते, तो ये यकीनन ये हक है कि हम अहले बैत के मामले में इतने मोहतात हैं और इतने सख्त हैं कि हम नबी के बाद अहले बैत को सबसे ज़्यादा अफजल समझते हैं। हम मौला अमीर अल मोमिनीन को रसूल अल्लाह का बिला फसल खलीफा मानते हैं। हमारे अकायद रोज़ रोशन की तरह अयां हैं। हम अपने अकायद में सिर्फ ये नहीं है कि हम खामोशी से या छुप के अपने अकायद का इजहार करते हैं, हम अपनी अज़ान में बरमला ये अपने अकीदे का इजहार करते हैं कि हम अली को रसूल अल्लाह का वसी मानते हैं और खलीफा मानते हैं, और साथ हम ये भी कहते हैं बिला फसल कि हम बग़ैर फासले के खलीफा मानते हैं। हम जनाब सैयदा को सदीक़तुल कुबरा मानते हैं। उनका हक फ़दक जो था उस मुतालबे पे सैयदा को हक पर समझते हैं। हमारी ये अकायद रोज़ रोशन की तरह अया है। इन अकायद के बाद आप हमसे बात करें, आप हमसे गुफ्तगू करें, तो उसी इल्ज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमने मुसलसल आपको दो तरह से आपके सामने वाज़े किया कि असहाबे पैगंबर में भी हर एक वफ़ादार पैगंबर नहीं था। अगर सारे ही असहाब नबी के वफ़ादार होते तो फिर खुदा ने कुरान में सूरह मुनाफिकून किन के लिए नाज़िल की थी। मुसलमान
کافر کی ایک ہی شکل تھی، ایک ہی صورت تھی، اس لیے خدا نے کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی ایک ہی شکل ہوتی تو خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ لیکن خدا نے کافروں کے لیے کافرون بھیجی، مسلمانوں کے لیے مسلمون نہیں، دو صورتیں بھیجی، مومنون، منافقون۔ مومنون اور منافقون۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ خدا نے مشرکون بھیج دی ہے، خدا نے کافرون بھیج دی ہے، لیکن یہاں خدا نے اگر منافقون صورت بھیجی ہے تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ کرے، جس کی خدا نے واضح طور پہ یہ علامت بتا دی تھی کہ میرا حبیب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دور کا تقاضا تھا کہ جو زبان سے بھی کہہ دیتا تھا، مسلمانوں کی سٹرینتھ نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، زبان سے کہنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خدا نے جب مسلمانوں کی اکثریت بن گئی، جب مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی، تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوگ در جوگ لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں۔ اب ان کے اندر دو واضح دو گروہ ہیں، ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون۔ دور پیغمبر پہ نبی اور اللہ کو خبر تھی، کیونکہ رسول کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے، دل کے اندر کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا، جو ہی محفل رسول سے نکلتے تھے پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے میرا حبیب یہ جو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے، ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی رہیں، اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے۔ آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت میں آپ نے دیکھا مسجد کے کونے پہ ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے، امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتابوں میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھئے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحاب کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، اس کی محبت اس کی محبت عین ایمان ہے، اس کی محبت عین ایمان ہے، اور اس کا بغض منافقت۔ یہ اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اور صرف محبت امیر المومنین، اور خدا نے مذمت کی ہے کہ اگر منافق دل میں ایمان نہ رکھے تو زبان سے کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے محفل رسول میں آ کے کہا پوچھا تھا یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، سیئات کیا ہیں اور حسنات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول بتائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، زنا گناہ ہے۔ رسول مجھے نیکیاں گنوائیں گے اور گناہ گنوائیں گے۔ یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ اور اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا کہ اب رسول نیکیاں بھی لکھوائیں گے اور گناہ بھی لکھوائیں گے۔ سنی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ہے، رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو اور دل میں علی کی دشمنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو
اور حدیث پیغمبر ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کیا جائے. 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے اور رائی کے دانے کے برابر میں میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا. فرمایا جنت دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی. اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت ہمارے یاسر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھ سے اصحاب پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. کتنی بہترین وضاحت کی. فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے. ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈال لیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی. میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے گی. بغض علی ہے نجاست. دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو زکوٰۃ بھی دو تلاوت بھی کرو. جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو، وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مال کے اشتر آ رہا ہے. انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا، مال کے اشتر اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے. علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے، قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں. تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے. علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا. مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا. علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے، اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا. یار بسم اللہ. تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید اصحاب پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا. 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو. وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے، صحیح بخاری نے لکھا ہوا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھوا ہے. حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے اور بہت بڑی شخصیت رسول کے جانے کے بعد، کیونکہ رسول نے کہا تھا حذیفہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی نام نہ بتانا. نام بتاؤ گے اسلام یہیں پہ رک جائے گا، تبلیغ اسلام کا سلسلہ بند ہو جائے گا. یہ آواز بلند کر دیں کہ کل مسلمان کرتا ہے، مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کے قتل کے فتوے دے دیتا ہے، تبلیغ اسلام رک جائے گی. تو نام نہ بتانا. حذیفہ نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں منافقت رکھیں، آپ سے دشمنی رکھیں، آپ کے قتل کا ارادہ کریں، آپ کی اونٹنی کو پہاڑی سے گرانے کا سوچیں اور ان کے نام نہ بتائے جائیں. فرمایا حذیفہ ایک نشانی ہے، میری زندگی میں مریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میرے بعد مریں گے علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کسے مانتے ہو کسے نہیں مانتے، ہمیں یہ بتایا ہو کہ علی کس کے جنازے میں گئے تھے. مصروفیت کیا مصروفیت تھی کہ علی نہیں گئے؟ اگر مصروفیت کی وجہ سے نہ جانا ہوتا مدائن میں جا کے سلمان کا جنازہ پڑھا دیا.
منافق کا جنازہ رسول نے فرمایا. اور جب بھی مدینے میں کوئی مرتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت حذیفہ کے دروازے پہ آتی تھی, تو جنازے پہ جا رہا ہے. ہاں تو چلیں پھر, اب میں یہ عقیدہ, یہ لفظ اگر آپ کے ذہن بن گئے تو اب میں کہنا لگاؤں, اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے وہ نشر کر دیجئے. برادران اہل سنت, آپ کو بہت غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے, ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. میں دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم منافق کو برا کہتے ہیں. ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ہم منافقین کو نہیں مانتے. اور جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا, تو میں نے تو پہلی 2 3 4 مجلسوں میں بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی تو مکمل بایوگرافی جن صاحب کی ہے ان کی تعداد تو 7,000 ہے, ان سے زیادہ کو تو آپ ہی نہیں مانتے. جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, میں کھل کے بات کر لیتا ہوں, بندے کھل کے بات نہیں کرتے. آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ ذہن میں رکھ کے تو آپ نہ صحابہ کا نام نہ غلط استعمال کریں, باقی سب لوگوں کو تو نہ غلط کریں, آپ نام لے کے بتایا کریں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے. عقیدے میں کھل کے آئے نا کہ آپ چند نام ذہن میں رکھ کے کہتے جی آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے, اور پھر ہم بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں, ہم بھی انہی کو ذہن میں رکھ کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو نہیں مانتے. تو یہ ختم فاصلے تب ہوں گے جب تھوڑا تھوڑا مصلحت کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے گا. آپ بائی نیم ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بائی نیم بتائیں. آپ ہم سے, چلے میں اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں, آپ ہم نے بائی نیم پوچھیں, ہم آپ کو بائی کریکٹر جواب دیں گے. آپ ہمیں بائی نیم بتائیں کہ آپ کہیں جی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے, ہم فوراً کتابوں سے کریکٹر پڑھیں گے, اس پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں گے جی یہ کردار ہے. ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے, ہم کردار کی عزت کرتے ہیں. اگر تو یہ کردار عزت کے قابل ہے تو مان لیں. یقین کریں ہم فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں نہ مانتے. اگر ہم فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے تو محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے؟ شیعہ مرتا مر جاتا ہے لیکن یزید کے لیے اتنا سا بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا. اس کے بیٹے نے صرف آ کے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر ماری ہے, کریکٹر آیا سامنے, ہم نے کردار قبول کر لیا. کیا مصلحت تھی, کیوں کیا تھا, ہم نے کہا نہیں یہ جملہ قابل قبول ہے, بے شک یزید کا بیٹا ہے. تو ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہل بیت سے اور رسول کے گھر سے محبت کیا ہے. تو اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اندھی تقلید کریں, ہر کسی کو ماننا شروع کر دیں, تو یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں سے دیکھیں, یہ جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے, 10 دن سے ہم رو رہے ہیں, 10 دن سے ہم سڑکوں پہ ہیں, پوری دنیا کا ہر شیعہ ان 10 دنوں میں سیاہ لباس پہن کے احتجاج کر رہا ہے. یہ احتجاج کس چیز کا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا, کہ 61 ہجری کو 10 محرم کو عراق کے صحرا میں نبی کے خاندان کا ایک قتل ہوا ہے. ہم آج تک سڑکوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں, احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قتل کے حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے. میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ شب عاشور ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام پورے کا پورا نشر ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل حسین پر انصاف ہو. مسلمان اگر اپنے دامن سے قتل حسین کا دھبا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مجرموں کی عزت کرنا چھوڑ دیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ قتل حسین میں شریک ہے. قتل حسین میں اکیلا یزید شریک نہیں ہے, قتل حسین میں یزید صرف اعلی کار ہے. یزید کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا
کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا خاندان قتل کیا. اور یہ واقعہ کوئی 200 سال بعد بھی نہیں ہوا، نبی کے جانے کے 50 سال بعد. اس دور میں اگر جا کے دیکھیں تو اس دور میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 100 سال سے اوپر ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 90-91 سال کے صحاب تو حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے، امام حسین کے لشکر میں شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100+ لوگ آسانی سے جی لیتے تھے. اور یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ رسول کی شہادت سے 50 سال بعد. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا. وہ رسول زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی گود میں حسین دیکھا. ان لوگوں نے اس قتل میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ واقعہ کربلا میں کہاں تھے؟ کیونکہ مسلم امہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک وہ تھے جو یزید کی حکومت اور یزید کی مملکت کو اسلامی حکومت سمجھ رہے تھے. اور یہ لوگ کون سے تھے؟ نبی کے دور کے لوگ تھے. میرا اہل سنت بھائی بہت آسانی سے بات تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ قتل حسین میں شریک نہیں تھے تو انہیں انصار حسین میں ہونا چاہیے تھا. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب غلط ہو گئے تھے. 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی امت. ایک وہ تھے جو کھل کے یزید کا ساتھ دے رہے تھے، ایک وہ تھے جو کھل کے حسین کا ساتھ دے رہے تھے. درمیان میں ایک ایسا گروہ تھا، ایک ایسی کثیر تعداد تھی جو وقتی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سو نے بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے نصرت امام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. جنہوں نے بعد میں کوشش کی وہ نام بھی تاریخوں میں لکھے ہوئے. اب یہاں پر آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف یزید جو تھا وہ قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھا. نہیں، ہم شیعوں کے لیے کوئی معمولی قتل نہیں ہے، ہمارے امام کا قتل ہے. ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یزید کیا اپنی مرضی سے تخت خلافت میں بیٹھ گیا تھا؟ آخر اسے بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ بنا. تو وہ بیعت کیوں ہوئی، کنہوں نے کی، کس نے کروائی، وہ سارے محرکات کیا تھے؟ نہیں جی، وہ یزید کو اس کا باپ جو ہے اسے نامزد کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں انویسٹیگیشن اگر آگے بڑھے گی تو صرف یزید شریک نہیں، وہ بھی شریک ہے جس نے یزید کی حکومت کا رستہ ہموار کیا. اب اگر یزید قتل حسین میں اکیلا شریک نہیں ہے، اس کی حکومت سازی کرنے کے لیے، اس کو حاکم بنانے کے لیے جو بھی شریک تھا، وہ چاہے اس کا باپ تھا، وہ اس قتل کے اندر آ گیا. اب یہاں پر آ کے پھر تحقیق نہیں رکے گی، تحقیق پھر اس کے آگے جائے گی. آخر یزید کے باپ معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت کس نے دی تھی؟ اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو پھر سراغ تو لگ سکتا ہے. اگر آپ نے ویسے ہی تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھ لی ہے اور قاتلان حسین کو ہی اپنے ہیرو سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ ہم شیعہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن آپ کو حق پہنچا رہے ہیں کہ خدا را اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنی عقلوں کو روشن کرو. یزید کی حکومت بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا. معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت دینے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اسے خلیفہ بنایا تھا؟ کہتے تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ طور پر اسے نامزد کر دیا گیا تھا. 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابو سفیان کا بیٹا شام کے مسلمانوں کا حاکم بنا رہا. کیا 42 سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی حافظ قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی محدث، کوئی ایسا صحابی، کوئی برگزیدہ، کوئی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا نہیں تھا کہ 42 سال جگر چبانے والی کا بیٹا، دسترخوان میں واضح شراب رکھ کے پینے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، وہ مسلمانوں کا حاکم بن کے حکومت کرتا رہا اور کسی نے بھی نہ پوچھا؟ نہیں، یہ سب جی بنی امیہ کی نسل اور ہے. اور پھر یا کہ بہت بڑا تاریخ کا دھوکہ دیا جس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا. غلط. خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے. اگر شجرہ ایک ہوتا
मौजू ठीक है जी। अगर शजरा एक होता तो खुदा एक ही शजरे की बात करता। खुदा ने कुरान में 2 शजरों की बात की है, शजरा तैयबा, शजरा खबीसा। शजरा मलऊना और है, शजरा तैयबा और है, 2 शजरे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, अब्द मनाफ के 2 बेटे, एक का नाम अम्र जिसे हाशिम कहते, दूसरे का नाम अब्दुल शम्स। कहा जाता है कि अब्दुल शम्स का जो बेटा था वो उमैया था। उमैया अब्दुल शम्स का बेटा नहीं था, अब्दुल शम्स के बेटे का नाम रुबैया था। उमैया अब्दुल शम्स का गुलाम था। जब ये रसूल के दादा हैं, जनाब हाशिम और जनाब अब्दुल शम्स, ये दोनों दादा हैं। ये शाम में रहते थे, क्योंकि शाम में उस दौर में बिजनेस, तजारत, सब कुछ शाम में था, शाम में मुकीम थे। जब अब्दुल शम्स के हाँ एक गुलाम रहता था जिसका नाम उमैया था। अब्दुल शम्स का इंतकाल हो गया, उमैया ने उसके सारे कारोबार को संभाल लिया। पता चला कि अब्दुल शम्स का हकीकी वतन तो मक्का है, और मक्का में इस कबीले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये मक्का पहुंचता है, जब मक्का आता है तो जनाब अब्दुल मुतलब इससे सवाल करते, ये कौन है? तो ये कहता है मैं अब्दुल शम्स का बेटा हूं, मैं आपका खानदान हूं। फरमाते इसे काबा के करीब लेके जाओ, क्योंकि हमारी नस्ल का कोई भी ऐसा फर्द नहीं है जो काबे की इज्जत से वाकिफ ना हो। ये वहां पर जाके झूठी कसम देता है, लेकिन अब्दुल मुतलिब जो हैं वो इसकी कसम का इनकार करते हैं कि इसकी न हजर अस्वद ताजीम कर सकता है, न इसे काबे की इज्जत और अजमत का अंदाजा है, और बनी हाशिम मुश्तरका तौर पर इसको मक्का से निकाल देते। ये हिस्ट्री में अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार। इसको निकाला जाता है मक्का से, ये मक्का से निकलता है, फिर ये दोबारा शाम आ जाता है। शाम में आके ये एक शादीशुदा औरत के साथ अपना ताल्लुक बनाता है। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है ज़कवान। ये ज़कवान को लेकर दोबारा अपने वतन, अपने घर जाता है, और अपनी हकीकी बीवी का अकद अपने उस बेटे के साथ करता है। तारीख में खुदा ने जिसे शजरा खबीसा कहा है उसकी बुनियाद तो देखें। वहां से इसके यहां एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है हर्ब। फिर इसके यहां बेटा पैदा होता है जिसे कहते हैं सखर। इसी सखर की कुनियत अबू सुफियान है। अबू सुफियान के यहां फिर 3 बेटे आते हैं। एक हंजला जिसे बदर में अली ने मारा, एक मुआविया और एक यजीद। एक तो यजीद मुआविया का बेटा था, एक यजीद मुआविया का भाई भी था, यजीद बिन अबू सुफियान। उधर से हरब के हाँ एक और बेटा है अबू सुफियान के अलावा जिसका नाम है आस। आस के फिर 2 बेटे हैं, एक का नाम है हकम और एक का नाम है अफ़ान। हकम का बेटा मरवान और आस का बेटा उस्मान, उफान का बेटा उस्मान। फिर इसमें से एक बेटा है जिसका नाम है उकबा। उकबा का एक बेटा है वलीद। ये वही वलीद है जब इमाम हुसैन से बैत मांगी गई तो ये मदीने का वाली था, मदीने का हाकम था। इसको खिलाफत के दौर में कूफे का हाकम बना दिया गया था। ये कूफे का मुसलमानों का वाली बना हुआ था दौर यजीद में। और अहले सुन्नत किताबें कहती हैं इसने शराब के नशे में आके फजर की नमाज मुसलमानों को पढ़ाई और 2 रकत की बजाय 4 रकत नमाज पढ़ाई। माल के अश्तर वहां मौजूद थे। ये शराब के नशे में बेहोश होकर मुसल्ले पे गिरा। लोगों ने इसकी अंगूठी उतारी, क्योंकि अंगूठी खलीफा की जो हाकम होता है वो मोहर होती है उसकी। अंगूठी उतार के मदीने भेज दी कि या अली ये देखिए क्या हो रहा है, एक शराबी को यहां पे हाकम बनाया हुआ और वो मुसलमानों को नमाज पढ़ा रहा है। क्या किया गया? उसको मजूल किया गया? नहीं, उसको मजूल करने की बजाय उसको मदीने जैसी अहम पोस्ट को बुला लिया गया। ये तमाम काम जो हो रहा था, ये बनी उमैया का जो शजरा फैल रहा था, कोई कूफे का वाली बन रहा था, कोई शाम का वाली बन रहा था, किसी को यमन का वाली बनाया जा रहा था। अब मेरा अहले सुन्नत भाइयों से सवाल है कि आप हमारा गिरेबान पकड़ते कि आप सहाबा को नहीं मानते, क्या उस दौर में नबी के जलीलुल कदर सहाब मौजूद नहीं थे? क्या अबू जर कूफा का गवर्नर नहीं बन सकता था?
کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا، کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے۔ تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا۔ معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے۔ 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے۔ دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے۔ پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے۔ جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا۔ علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے۔ کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں۔ جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا سقیفہ اور غدیر کا ہے۔ لڑائی یزید اور حسین کی نہیں ہے، جنگ سقیفہ اور غدیر میں ہے۔ میں ہر سال یہ چیخ کے پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں، قطعاً منافقت نہ کیا کرو حسین کے ساتھ۔ پورا سال یزید کے کیمپ میں رہنا، 10 سال کے لیے حسینی بننے کی ایکٹنگ کرنا، فوراً سارے مسلمان کہتے ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آ کے دیکھیے ہم کتنی سبیلیں لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو اتنی حلیم کی دیگیں پکاتے ہیں۔ دیگیں پکانے سے حسین ملتا ہے؟ سبیلیں لگانے سے حسین ملتا ہے؟ 10 دن کے لیے صرف راضی کرنے کے لیے، کیوں؟ ہمیں تیری منافقت کا پتہ ہے، تو 10 دن حسین اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر یزید کھڑا ہے۔ اب یزید کے کیمپ میں نہ جانے کی وجہ سے ساری مسلم امت نے کہہ دیا یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط، یزید غلط۔ کیوں بھائی؟ اکیلا یزید؟ سارے آ کے کہ نہیں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط۔ مجھے نہیں پتا تقریر کسی بندے تک پہنچ رہی ہے، کون سو کے سن رہا ہے، کون جا کے سن رہا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں حسین صحیح یزید غلط۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ اتنا سستا نہیں ہے حسین۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف یزید تھا؟ یہ پوری سازش ہے، اور سازش کہاں سے چلی؟ سقیفہ سے۔ امامت کہاں سے چلی؟ غدیر سے۔ اس کا مطلب ہے لڑائی حسین اور یزید کی نہیں ہے، غدیر اور سقیفہ کی ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں 2 ہی فرقے ہیں، یہ غدیری فرقہ یا سقیفائی فرقہ۔ یا تو آپ سقیفہ کے فالوور ہیں یا آپ غدیر کو فالو کر رہے ہیں۔ کوئی تیسرا رستہ نبی نے چھوڑا ہی نہیں ہے، یا غدیر یا سقیفہ، یا خلافت یا امامت۔ قرآن میں 2 ہی صورتیں، یا مومنون یا منافقون۔ غدیر میں کون کون ہے؟ آؤ میں تمہیں غدیر تلاشی دے لیتے ہیں نا، اپنے اپنے مکتب کی تلاشی دے دیتے ہیں۔ بھائی نبی کے خاندان کے قاتل ڈھونڈنے ہیں نا، تو آؤ اپنا اپنا مکتب کھولو، تلاشی دو، آؤ ہمارا مکتب دیکھ لو۔ ہمارے پاس علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، محمد باقر ہے، جعفر صادق ہے، موسیٰ کاظم ہے، علی رضا ہے، تقی ہے، نقی ہے، عسکری ہے، مہدی ہے۔ لو تلاشی، ان میں سے کسی میں عیب نکال کے دکھاؤ۔ اب ہم جن کو مانتے ہیں ان میں فاطمہ بنت اسد ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، زینب بنت علی ہے۔ آؤ عیب نکال کے دکھاؤ۔ دی ہے نا تلاشی؟ دی ہے نا؟ دی ہے تو پھر تلاشی لینی بھی تو ہے۔ آئیں، آپ کے پاس خلافت
دیں تلاشی. پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت معاویہ، پانچویں تھوڑی دیر کے لیے حسن، چھٹے یزید. آپ کی خلافت میں تو یزید کھڑا ہے. خلافت مکمل ہی نہیں ہے جب تک چھٹے نمبر پر یزید کو نہ وہ مانے. کیونکہ بھائی آپ اس کے کردار کو نہیں مان رہے، خلیفہ تو رہا ہے نا. خلافت تو اس نے کی ہے، مسلمانوں کا خلیفہ تو رہا ہے. ہمارے پاس تو وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس تو امامت والے ہیں. آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے. آپ کہتے جی اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے، تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر میڈیسن وہ دے جو میں آرام سے کھاؤں. انجیکشن کون خوشی سے لگواتا ہے بھائی؟ تکلیف والا مرحلہ کون خوشی سے لیتا ہے؟ یزید میٹھی گولی تھی، کھا لی، فوری طور پہ کہہ دیا ہاں 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 لے جائیں لے جائیں. ہم نہیں مانتے حضور، ہم صرف یزید ہی نہیں پکڑیں گے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو پھر جائیں گے کہ آخری سازش میں کون کون کہاں کہاں سے شریک تھا. یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اچانک ہو گیا. اچانک مفتیوں نے فتوے دے دیے حسین کے قتل پہ. وہ جو مفتی فتوے دے رہے تھے وہ وہی مفتی تھے جو جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دے رہے تھے. تو یہ پوری 50 سال میں جو زمین نبی کے خاندان کے خلاف تیار ہوئی ہے، یہ میرا اہل سنت بھائی اچانک نہیں ہوئی. اگر محرم تمہیں لے ہی آیا ہے حسین کے گھر میں، حسین تمہیں کھینچ ہی لایا ہے اپنے گھر میں، تو آج شب عاشور ہے، آج ہی حور بن جاؤ. آج حور بن جاؤ. آج اب واپس نہ جانا، کیونکہ آج رات کا طریقہ ہے جو حسین کے پاس آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا. آپ آ گئے ہیں تو اب آپ حسین کے انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم بڑھائیں گے سوئم کی مجلس میں، اس کی مکمل تفصیلات اگلی، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور شہادت بھی مکمل کری. اور مجھے 2 وعدے میں نے آپ سے کیے تھے کہ مجھے صحابہ حسین پہ بھی بات کرنی ہے. ہمارے ہاں مکتب تشیع میں ہم امام حسین علیہ السلام کے 72 تعداد جانتے ہیں، 72 کے کردار نہیں جانتے. میں 3 4 5 جو جتنا آپ برداشت کر سکیں گے اتنا میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں. حبیب ابن مظاہر، مظاہر کہا جاتا ہے لیکن مظاہر ہے، اس کو مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل تلفظ کا مظاہر ہے. حبیب ابن مظاہر ایسا حسین کا جید صحابی کہ جو ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے. قبر حسین پہ کسی بھی دروازے سے جاؤ پہلے حبیب آتا ہے، اور حسین کے شہر میں جاؤ تو پہلے حر آتا ہے. پھر میں جملہ کہہ دوں، حر ہے حسین کے شہر کا دروازہ، حبیب ہے حسین کی زری کا دروازہ. امام حسین نے حر کو اپنے شہر کے باہر بٹھایا ہے. حسین کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے میرے شہر میں گناہگاروں نے بھی آنا ہے، کہیں کربلا کے باہر آ کے ڈر نہ جائیں. کربلا کے باہر آ کے اپنے گناہوں سے ڈریں تو سامنے حر کھڑا ہو، ہائے ہائے حر کہے آ جاؤ میں تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں. دروازہ حسین کے شہر کا دروازہ حر، حسین کی زری کا دروازہ حبیب. کیا تھا اس میں جو حسین نے اس کی قبر اپنی قبر کے ساتھ بنوائی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حبیب کو سلام کیا تھا رجل فقی کہہ کے، اے مرد فقی.
تم پر میرا سلام. اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں, جناب حبیب رسول کے صحابی تھے. امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا بچپن تھا. ان کے باپ مظاہر نے نبی کا کھانا کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ کل میرے گھر کھانا کھانا ہے. رسالت مآب نے فرمایا مظاہر اکیلا نہیں آؤں گا, بیٹوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. رسالت مآب جب اگلے دن حسن اور حسین کو لے کے مظاہر کے گھر کی طرف چلے تو مظاہر کا یہی بیٹا حبیب اپنے مکان کی چھت پہ تھا. یہ مہمانوں کا رستہ دیکھ رہا تھا کہ آج رسول نے ہمارے گھر آنا ہے. یا چھت سے گر کے حبیب مر گئے. تاریخ پڑھ رہا ہوں, حبیب مر گئے. باپ نے لاش کمرے میں رکھ کے بند کر دیا دروازہ. رسالت مآب آئے, دسترخوان لگا دیا, حسن اور حسین ساتھ. جو ہی حسن اور حسین, دائیں حسن بیٹھ گئے, بائیں حسین بیٹھ گئے. امام حسین نے نانا کا بازو پھیلا دیا. نانا, اس کا بیٹا حبیب کہاں ہے؟ رسول اللہ فرمایا مظاہر میرا حسین پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا حبیب کہاں ہے, کیونکہ وہ حسین سے بڑی دوستی رکھتا ہے. مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں آپ میرے گھر کا کھانا نہ چھوڑ دیں. تھوڑی دیر پہلے مکان کی چھت سے گرا, اس کا انتقال ہو گیا. موت کی خبر سنی حبیب کی, حسین تڑپ کے اٹھے. کہاں ہے حبیب؟ مظاہر آگے آگے چلا, پیچھے حسین چلے. کمرے میں جا کے چادر ہٹائی. حسین نے حبیب کا دیکھا چہرہ. حبیب, تو نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ نانا مجھے حبیب زندہ چاہیے. رسول نے دعا کے ہاتھ بلند کیے. حبیب اٹھ کے بیٹھ گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ حبیب مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ مولا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے چوما کرتے تھے. رسالت مآب نے جناب حبیب کو گود میں بٹھا کے کہا تھا میرے اللہ, یہ جیسے میرے حسین کو حبیب رکھتا ہے, میں چاہتا ہوں تو اسے ایسے ہی اپنا دوست رکھ. امام حسین نے آخری وقت میں خط لکھ کے حبیب کو کوفہ سے بلایا. صحابی پیغمبر بھی ہے, رسول کی صحبت میں بھی ہے. مرد فقیہ والی بات شاید میں نے پہلے کبھی کی تھی, کروں گا تو زیادہ وقت گزر جائے گا. مجھے 2-4 صحابے بات کرنے ہیں. اس حبیب کو یہ اس کا ہے کہ حسین کی محبت, حسین کا عشق, اور خط لکھ کے امام حسین نے بلا لیا. جناب جون, اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا. امام حسین کا غلام نہیں, یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا. رسول کے چچا حضرت عباس, ان کے بیٹے تھے فضل. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں, ان کے بھائی فضل. یہ فضل کا غلام تھا. جناب فضل خرید کے لائے تھے جون کو. مولا امیر المومنین نے جناب فضل سے 150 اشرفی میں خرید لیا, اور خرید کے ابو ذر کو تحفہ دے دیا. ابو ذر, جون کی تربیت کر. پھر جناب جون حضرت ابو ذر کے ساتھ رہے. جب حضرت ابو ذر کو محبت علی میں وطن چھوڑنا پڑا تو جون ساتھ گیا تھا. جب 32 ہجری میں حضرت ابو ذر کی شہادت ہو گئی, روتا ہوا جون مدینے آ گیا. یا امیر المومنین, آپ نے جس کا غلام بنایا تھا وہ میرا آقا چلا گیا. علی نے فرمایا پھر تو آزاد ہے. اس نے کہا اب میں آزاد نہیں ہونا چاہتا, میں اب غلامی ہی میں رہنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر آج کے بعد تو میرے حسین کا غلام ہے. یہ جون ہے جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جب وقت رخصت چاہی تو حسین سے کہا کہ مجھے اجازت دی دیے. حسین نے کہا نہیں جون, تو مجھے بڑا پیارا ہے. جناب جون سے کہا نا تو مجھے بڑا پیارا ہے. جون دور جا کر ریت پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. حسین نے جون کو روتے دیکھا. حسین نے کہا جون کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے, میں غلام ہوں, میں حبشی ہوں, میرا خون اس قابل نہیں ہے. حسین نے جون کو یوں سینے سے لگایا. جون ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جا جون, حسین تمہیں ودا کرتا ہے. یہ واحد وہ شہید ہے جس کی لاش پر حسین آئے اور اس کے سینے سے خون لے کے حسین نے اپنی داڑھی پہ لگایا. جون, تیرے خون سے تو خوشبو آ رہی ہے. اور قاتل کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنی خوشبو تھی شام غریبہ کے بعد جو جون کی لاش سے آ رہی تھی.
ایک صحابی ہے وہاب ابن کلبی، نصرانی تھا، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہوا، حسین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اس نے۔ جب یہ کربلا میں پہنچا اس کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے، اور اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسین کے پاس آ گیا، مولا حسین میں مرنا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی عاشقہ تھی حسین کی، بڑی محبت کرتی تھی۔ ماں نے کہا جان وہاب زیادہ اجازت دے نہ مانگ، بس حسین کے قدموں پہ سر رکھ اور مقتل میں چلا جا، میں تیری لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے جا کے مولا حسین سے صرف اتنا کہا، مولا 17 دن ہوئے میری شادی کو، میری ماں تو ضعیفہ ہے، بی بی زینب سے پوچھ لے کہ میری زوجہ کا خیال کرے گی۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی، وہاب نہ گھبرا، تیری امانت میرے حوالے ہے۔ وہاب میدان میں گیا، بڑی جان ساری کے ساتھ لڑ رہا تھا وہاب کلبی، جب اس کی زوجہ، اس کی بیوی خیمے کی چوب لے کے نکل آئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے لشکر میں گئی لڑنے کے لیے۔ کربلا میں جہاں حسین کے اصحاب شہید ہوئے وہاں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو وہاب کی بیوی ہے، اس کے سر پہ تلوار لگی ہے اور شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے۔ کربلا میں ایک صحابی، ایک حسین کے ناصر کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہے، وہ وہاب کلبی کی زوجہ تھی۔ اور ماں کا کلیجہ کیا تھا، جب قاتل نے وہاب کا سر تلوار کی نوک پہ رکھا، اس نے گھوڑے کو دوڑایا، گھوڑے کو دوڑا کے اس نے خیام کی طرف یوں سر کو پھینکا، کون ہے اس کی ماں، اٹھا اپنے بیٹے کا سر۔ ماں دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، وہاب کا سر اٹھایا، چوما، لشکر یزید پہ واپس بھیج کر دی یہ حسین کو صدقہ کر دے، ہم واپس نہیں لیتے۔ زہیر ابن کین پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا، پیشے کے اعتبار سے طب جانتے تھے، تیسری خلافت کا قائل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی صحیح العقیدہ شیعہ تھا، نہیں، تیسری خلافت کے دور میں اس نے تیسری خلافت کا ساتھ دیا ہے۔ جب پتا چلا نا امام حسین مکہ پہنچ گئے ہیں، زہیر، یہ باتیں ضروری ہیں بچوں کو بتانے کے لیے، جب جناب زہیر کو پتا چلا کہ حسین مکہ پہنچ گئے ہیں، زہیر نے کہا اگر میں مکہ گیا تو حسین کہیں مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس نے اپنا قافلہ حسین سے فاصلے پہ رکھا، یہ مکہ کے رستے میں تھا، جب حسین کا قافلہ دور حسین کا پڑاؤ تھا، اس نے دیکھا یہ کس کے قافلے کا پڑاؤ ہے، کہتے حسین کا، اس نے کہا نہ قریب نہ جانا، حسین ساتھی اکٹھے کر رہا ہے۔ یزید کے خلاف حسین نے قیام کر دیا، کہیں